आयत अमीर अल-मोमिनीन के बगैर आपकी कोई इबादत, कोई सजदा, कोई नमाज एक्सेप्ट नहीं है। इमाम अली को गिफ्ट करो और ये बोलो कि मौला ये आपको गदीर की मुबारक। सलवात पढ़ना 5 टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद करता हूँ। ईद गदीर में ज़ुहूर इमाम की दुआ करूँगा। सबसे पहले आप सबको गदीर मुबारक, ईद गदीर मुबारक। सबसे बड़ी ईद आई है एंड टुनाइट इज़ अ बिग नाइट, रियली बिग नाइट। और कल का दिन इट्स अ रियली बिग डे, बिग डे। लफ्ज़ बिग भी बहुत छोटा है, इतना बड़ा दिन है। अगर हमको पता चल जाए कि आज की रात और कल का दिन क्या है तो आप एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करेंगे, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप ये चाहेंगे कि आपको जो कुछ मिलना है वो मिल जाए। ये इतना बड़ा दिन आ रहा है, आज की रात बहुत बड़ी रात है। आप सोचो, नबी आदम से लेके ख़ातम तक सारे नबियों की जो मेहनत थी, यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स की जो मेहनत है नबियों की, वो सारी मेहनत नबियों की गरीब के ऊपर आकर डिपेंड। इसलिए कि अल्लाह क्या कह रहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, अगर तुमने ऐलान नहीं किया तो तुमने गोया कार रिसालत का काम ही नहीं किया। अब आप खुद सोचो, रिसालत में रुकी हुई थी गदीर के लिए। इतना बड़ा दिन है, हर नबी की मेहनत, अल्लाह का पैगाम जो इस्लाम नबी आदम लेकर आए थे, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दिन सिर्फ इस्लाम है। जो इस्लाम का मैसेज लेकर आए थे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, हर नबी का यही ऐलान था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो तुम फलाह पा जाओ। वहाँ से लेके 1,24,000 1 लाख। आपको मालूम है कि गदीर के दिन दुआ नुदबा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम दुआ नुदबा, कल का दिन दुआ नुदबा का बहुत सवाब है। दुआ नुदबा कब पढ़ी जाती है? फ्राइडेज, एवरी फ्राइडे, ईद गदीर, ईद उल फितर एंड ईद उल ज़ुहा, रमज़ान की ईद में, बकरीद में एंड गदीर में। तो कल आपकी नियत में, गुस्ल की नियत में, पहली नियत कर रहे हैं आपके, मैं गुस्ल करता हूँ या करती हूँ ईद गदीर में खुरबतन अल्लाह। उसके बाद फ़ौरन बोलोगे मैं गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में, मेरे इमाम की सलामती के लिए, मेरे ज़िंदा इमाम, फ़र्जंद इमाम अली, वारिस गदीर। आज मेरा मौला पर्दे में है, इसलिए है कि लोगों ने गदीर को नहीं माना, वरना मौला पर्दे में नहीं जाता। ये दुआ कर, ये इमाम की सलामती के लिए। तो 1 साल की तुम्हारी सलामती रहेगी, याद रखो, 1 साल तक तुम सलामत रहोगे अगर तुम जो है ना कल तुमने मौला की सलामती के लिए दुआ। क्या करना है कि दुआ करना है कि परवरदिगार तेरा, मैं गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में, सलामती है इमाम ज़माना के लिए, मैं इमाम की सलामती के लिए दुआ करूँ खुरबतन अल्लाह। उसके फ़ौरन बाद की नियत करेंगे कि मैं गुस्ल, आप लिख लो सारी नियतें, और नियत लिख के जब आप वॉशरूम में जाएँ, शावर के नीचे जाएं, उससे पहले पूरी नियतें कर लें, शावर स्टार्ट कर दें। तीसरी नियत, गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में ज़ुहूर इमाम की दुआ करूँगा मुझे, और दुआ करूँगा कि परवरदिगार मेरे मौला के ज़ुहूर में वारिस गदीर को का ज़ुहूर करा दे, और इंशाअल्लाह इस साल मुहर्रम में, आशूरे में, और हमको मौला के नासिरों में शुमार फरमा, ऐसे शुमार फरमा जैसा मौला चाहता है। तीन नियत होगी। उसके बाद नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में अपने गुनाहों की माफ़ी का, जो मेरे गुनाह हैं। आज का दिन इतना बड़ा दिन है, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर गुनाह माफ़ हो गए तो तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग आ गई। 4 नियत होगी। फिर नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करने के लिए। मैं गुस्ल करता हूँ ईद गदीर में सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करूँगा खुरबतन। बस इतनी नियतें बता रहा करके आपने गुस्ल किया। गुस्ल करके कल कोशिश करो कि साफ़ लिबास, अच्छा लिबास, न्यू ड्रेस, इफ़ यू हैव न्यू ड्रेस देन वेयर इट, न्यू ड्रेस। बच्चों को भी कल जो है आपको नया लिबास पहनाना है, बच्चों को भी आपको गिफ्ट देना है। अगर तुम अपनी औलाद को गिफ्ट दोगे, और औलाद को जब गिफ्ट देना है तो क्या कह के देना, कोई भी चीज़ दो, आप टॉफ़ीज़ दे दो। यूके में तो इतना माशाल्लाह चॉकलेट्स का वो है, जो चाहे दो आप। जब आप ईद देंगे तो आप ये बोल के देना कि बेटा टुडे इज़ द बिग ईद गदीर है। और 5 बच्चों से प्लीज़ मेरी तरफ देखो, 5 सलवात हर मासूम बच्चे से पढ़ा लो, 5 टाइम्स सलवात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। वेरी सिंपल।
آپ کے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کو آپ گفٹ دو، کوئی نہ کوئی گفٹ دو. اگر کچھ نہیں ہے گفٹ آپ کے پاس تو گیو دیم 5 پاؤنڈس، گیو دیم 10 پاؤنڈ، جو آپ دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا 1 پاؤنڈ دو، لیکن دو. کل یہ دینا جب تم دو گے تو یو ول گیٹ اٹ فرام یور امام، یو ول گیٹ اٹ فرام، اس لیے کہ بچہ خوش ہوتا ہے جب بچے کو گفٹ ملتا ہے. تو تم اگر بچے کو گفٹ دیں گے تو امام علی تم کو گفٹ دیں گے، زمانے کا امام تم کو گفٹ دے گا. تو کل گفٹ لینا ہے، ہم سب کو لینا ہے. آپ کے رزق کے دروازے اگر کھولنا ہے تو کل کا دن ہے. اگر آپ کا بزنس میں گرو کرنا ہے تو کل کا دن ہے. آپ کی جاب میں سیکیورٹی چاہیے تو کل کا دن ہے. ہیپی میرڈ لائف چاہیے تو کل کا دن ہے. اولاد نہیں ہے تو کل کا دن ہے. صحت چاہیے تو کل کا دن ہے. 1000 دعائیں جتنی آپ کی وشز ہیں وہ ساری وشز کمپلیٹ ہو سکتی عید غدیر میں اگر تم دعا کرو. اس دن 14 جو اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، بلیسنگ کے جو ڈورز ہیں، اوپر 14 دروازے ہیں. اللہ 14 دروازوں کو کھول کے کہتا ہے میرے بندے جو مانگنا ہے آج مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے. اس لیے کہ آج میرا دین کمپلیٹ ہوا، آج میرا پورا مشن کمپلیٹ ہوگا. آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمتیں، سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے ولایت امیر المومنین کی ولایت. تو بچوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ گفٹ ضرور دیں. 1 پاؤنڈ دو بٹ گفٹ دیں. بولو بیٹا یہ تم کو عید غدیر، اور بول کے دینا کہ یہ عید غدیر. ان کی زبان پہ غدیر، ان کی زبان پہ غدیر آنا، غدیر آنا، غدیر آنا، کہ دے شوڈ نو کہ واٹ از غدیر. آپ اس سال دیں گے، نیکسٹ ایئر تک وہ انتظار کریں گے اور بولیں گے کہ غدیر کے دن ہمارے پیرنٹس، ہماری ڈیڈ، ہماری مام ہم کو گفٹ دے. تم بچوں کو گفٹ دو گے تو مولا تم کو گفٹ دیں گے. اس لیے کہ بچوں کی زبان پہ گفٹ غدیر آنا. ابھی سے بچپنے سے ان کے جنریشن کو پروٹیکٹ کرو. جنریشن میں یہ عید غدیر کو لے کر آؤ. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد آپ دعا کرنا. بچوں سے 5 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اب پڑھ کے کیا بولتا؟ 5 ٹائمز. بچے کوئی بھی بچہ پڑھے گا، بولو بیٹا ریسائٹ 5 ٹائمز صلوات. تم پڑھتے جاؤ اس کے ساتھ. پڑھنے کے بعد بچوں کو بولو ہاتھ اٹھاؤ. دیکھیے میں آپ کو وہ چیز بول رہا جو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور اس سے تمہاری عید الاکبر ہو جائے گی. اب صلوات پڑھ کے اپنی اولاد کو بولو کہ امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، گفٹ کرو. امام علی کو گفٹ کرو اور یہ بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کی مبارکباد. اگر آج غدیر ہو رہی تو صرف میرے امام کی وجہ سے ہو رہی، فرزند امام علی کی وجہ سے ہو رہی. میرے مولا کو ضرور مبارکباد دو اور دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کے کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما. عاشورے کو میرے مولا کا ظہور کرا دے انشاءاللہ. تو یہ اعلان کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ میں عورتوں کو بول رہا، جو میری ماں بہنیں سن رہی مجھے، کل اچھا کھانا بناؤ، اچھا پریپریشن کرو اپنے گھر میں. اچھا کوئی یو کے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پریپریشن نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ تم 1 کری بناتی ہو، 2 بناؤ. ایک اچھی دعوت جیسے ہو رہی کل امام علی کی دعوت کی وجہ سے. اور نظر دینا، مولا علی کی نظر کل ضرور دینا. فروٹس پہ دو، پلیز گیٹ دا فروٹس پہ دے دو. 5 فروٹس رکھو. رکھنے کے بعد کل زوال کے وقت یعنی ظہر کی نماز کے بعد امام علی کی نظر دینا. 100% کل مولا علی کی نظر دینا. تمہارے رزق میں برکت ہوتی. آپ پھل پہ دے سکتے، مٹھائی پہ دے سکتے، سویٹ بنا کے دے سکتے، شیرینی بنا کے دے، آپ جو چاہے کرو. حلال چیز طریقے سے بہترین مولا کا سفرہ بچھاؤ، سفرہ بچھا کے مولا علی کا کیوں نظر دو. 1 مرتبہ صلوات پڑھنا 5 ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو. 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھو. 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو. اور پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو کہ مولا یہ نظر ہے آپ کو، غدیر کی نظر. وہ کھائیں گے صحت ہوگی، مولا علی کے نام کی نظر. کوشش کرو کہ کل کا دن ہمارے گھر میں ایک پریپریشن ہونا. اگر آپ گھر کو سجا سکتے، گھر میں لائٹس لگا سکتے، گھر میں ڈیکوریشن کر سکتے، یو ڈو اٹ. آج کی رات اور کل کا دن آپ کے پاس ہے، آپ کرو. جتنا گرینڈ سیلیبریشن کر سکتے اتنا گرینڈ سیلیبریشن کرو. اس لیے کہ یہی سیلیبریشن اللہ کے رسول نے کیا تھا. اگر مسلمان مان لیتا تو ہر سال زمین اور آسمان میں، جیسے آج ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، زمین اور آسمان میں غدیر کو سیلیبریٹ کیا جا رہا. اس لیے کہ کتنی بڑی خوشی ہے. 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہو رہی، اللہ دین مکمل کر رہا، نعمتوں کو تمام کر رہا، اللہ راضی ہو رہا. آپ سوچو غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ میں راضی ہو گیا. عزیزو، سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے. اگر اللہ کی
رضا حاصل ہو گئی تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کام کرو. اس کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا، لیکن یہ اعمال سے پہلے جو کل غدیر کے اعمال ہیں وہ کتابوں میں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وہ نہیں بتا رہا. 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا، اگر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا. کیا کیا ادا کرنا؟ ہر نعمت کو ادا کرنا. سب سے پہلے یہ شکر 2 رکعت نماز پڑھ کے بولنا کہ پروردگار، میرے کریم پروردگار، تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ غدیر کو دے دیا، کہ میں ہیلتھی ہوں اور میں غدیر کو میں نے پا لیا. بیمار ہو جاتے آپ اعمال نہیں کر سکتے تھے، مر جاتے آپ سے یہ نعمت چلی جاتی ہے. کوئی تکلیف ہوتی، پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، آپ یہ اعمال نہیں کر سکتے تھے جو آپ اعمال کر رہے کل، اور جو آپ نماز پڑھ رہے، جو آپ کھا رہے نیاز کا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تم کو ہیلتھ دی ہے، جس کے بعد تو پہلے شکر ادا کرو. اور اس کے بعد اللہ کو دوسرا شکر کیا کرنا؟ پہلے صحت کا دوسرا شکر کیا کرنا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج غدیر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا اور ہم امیر المومنین کی ولایت پر ہیں. ہم امام علی کو بلا فصل مانتے. اللہ تو نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا. اب یہاں ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اب ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا اور انہوں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے مجھے دنیا میں لایا. آج جو میں مولا کا جشن کر رہا، جو غدیر کا اعلان کر رہا، جو غدیر کی نیاز کر رہا، جو غدیر کے اعمال کر رہا، جو غدیر کے لیے نماز پڑھ رہا، اللہ یہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی وجہ سے کہ میری ماں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا اور انہوں نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی ہے. اللہ تو میرے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، اور جو میرے ماں باپ مر گئے میرے کریم ان کے درجات کو بلند کر. ماں باپ کے لیے ضرور دعا کر. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ ضرور کہ اللہ تو میرے امام کو، وارث غدیر کو، وارث امام علی کو سلامت رکھنا. تو غدیر کے دن امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا. سوچو میں کیا بول رہا ہوں. اگر غدیر کے دن میرا مولا سلامتی ہے، آپ کی سلامتی کی دعا کرا تو تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے. 1 سال کا پروٹیکشن ہے یہ، 1 سال کا. 2 ہو گئے. کل زیارت امام حسین کا بھی بہت ثواب ہے. زیارت امام حسین پڑھو. کل مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا. زیارت وارثہ ہی پڑھو لیکن پڑھو. اور امیر المومنین کی وہ مشہور زیارت جو میں نے شب جمعہ کی مجلس میں بھی بولا تھا، زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ آپ کو ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس ایپ کے اوپر یہ زیارت موجود ہے. امیر المومنین کی کل زیارت ضرور پڑھنا، زیارت امین اللہ. آپ یہ زیارت پڑھو. اور اب ایک مومن دوسرے مومن سے گلے ملے. ایک مومن، اب مثال کے طور پہ آپ بولیں گے میں کہاں جا کے ملوں گا؟ اگر آپ مسجد جا رہے تو وہاں جا کے ضرور. عورتیں، ایک عورت دوسری عورت سے گلے ملے. یا پھر آپ کیا کرو، اپنے کچھ نہیں کرتے گھر میں بچوں کو پیار کرو، بچوں کو کس کرو، بچوں کو بولو بیٹا مبارک ہو. دیکھو بچوں کو عادت ہونا، ان کو پریکٹس ہونا، ان کے ذہن میں آ رہا، ان کے کانشیس میں آنا یہ بات کہ غدیر کے دن ایک دوسرے کو وش کرتے، گھر میں ایک دوسرے سے مبارک. باہر لوگوں کو فون کرو، لوگوں کو واٹس اپ کرو، لوگوں کو میسیج کرو کہ مبارک ہو عید غدیر. جتنا تم لوگوں کو فون کرو گے، جتنے تم میسیجز کرو گے، جتنا تمہارا میسیج اسپریڈ ہوگا اتنا تم کو ثواب. جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کرو، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو. میں اور لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ اپنے فیس بک کے اوپر عید غدیر مبارک ہو. اگر کوئی تمہارے فیس بک کو ٹیگ کرے تو پہلا پیج جو ہے نا وہ غدیر کے لیے آنا چاہیے. انسٹاگرام پہ عید غدیر کی مبارکباد بھیجو کہ غدیر 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 ہمارے ذہنوں میں رہنا، کہ اس لیے کہ ولایت امیر المومنین کو سب سے زیادہ چھپایا گیا اور اسی کی وجہ سے یہ ظالمین جو ہے آج ظلم کر رہے ہیں. اگر غدیر کو مان لیتے تو یہ پرابلم ہی سالو ہو جاتا. اب یہ غدیر کا واقعہ کیا، میں نے تو کچھ اعمال بتائے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا، بس 45 منٹس کی میرا لیکچر ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، غسل ہونے کے بعد، یہ سب ہونے کے بعد وہ جو اعمال ہیں وہ آپ اعمال کرو. یہ واقعہ غدیر ہوا کب تھا اور کیسے ہوا تھا، اب آپ کو میں ہسٹری بتا رہا ہوں. لاسٹ حج، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج یو کین سے، فتح مکہ کے بعد کا سال، اس کے بعد 10 ہجری تھی، 10 ہجری تھی. حج کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا ہے. پہلے سے 2-3 مہینے پہلے سے، 4 مہینے پہلے سے اعلان ہو گیا تھا کہ یہ سال
حج ہوگا اور میں حج کروں گا، میرا حج ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا. تو پوری دنیا سے جہاں جہاں اسلام تھا اس وقت، اسلام جہاں جہاں پہ بھی تھا وہاں سے مسلمان آنے لگے. تو اللہ کے رسول خود حج کے قافلے کو لیڈ کر کے، آپ سرکار کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج یو کین سے. اور آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا. اب میں اس کے بعد میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور آئی ایم گوئنگ بیک ٹو اللہ. اللہ مجھے واپس اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ میرا آخری حج ہے. تو ہر طرف سے عورت مرد لڑکی لڑکا، اللہ ہم کو بھی حج نصیب کرے، عمرہ و زیارات نصیب کرے انشاءاللہ. حج و عمرہ و زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل پڑھے. ہر طرف سے لوگ آئے، ہر طرف سے لوگ آئے. تو روایتیں 1.20 1,20,000 کی روایت بھی ہے، 1,10,000 کی بھی روایت. ہر طرف سے حاجی آئے، حج کیا. حج کمپلیٹ کب ہوتا؟ حج کمپلیٹ ہوتا 12 ذیلحج کو. 12 ذیلحج کو زوال کے وقت، یعنی آفٹرنون ظہر کی نماز کے بعد حج کمپلیٹ ہو جاتا. سٹارٹ ہوتا 9 ذیلحج کو روز عرفہ، اس کے بعد 12 ذیلحج کو حج کمپلیٹ ہو جاتا. تو حج جب کمپلیٹ ہو گیا، اب وہاں سے لوگ جو ہے اس کے بعد پیکنگ کر کے طواف کر کے خانہ کعبہ کی قافلے نکلنے لگتے. جب قافلے نکلنے لگتے تو ہر آدمی اس زمانے کا جو روٹ تھا، مکے سے اگر کوئی یمن جا رہا، مکے سے کوئی طائف جا رہا، مکے سے کوئی مختلف شہروں میں جا رہا، تو پورے قافلے ایک روڈ پہ ایسا آتے تھے. اور آنے کے بعد مکے کے میں ایک ایسا سپاٹ تھا جس کا نام تھا خم. غدیر جو ہے، غدیر خم بولتے ہیں. خم ایک کنویں کا نام ہے، ایک ویل کا نام ہے. یہ میدان پہ ایک کنواں تھا، ایک ویل تھی کہ جس کو خم بولتے تھے. تو اس سے یہ غدیر خم ہوا. اور غدیر خم کا یہ جو میدان تھا، یہ خم کا، وہاں پہ بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا، بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ. وہاں سے 4 راستے جاتے تھے. ایک مدینہ منورہ کو جا رہا، ایک مکے کو جا رہا، ایک ریاض کو جا رہا، ایک طائف کو جا رہا، ایک یمن کو جا رہا. مختلف جگہوں کے راستے وہاں سے جاتے تھے. تو جتنے یہ کاروانز تھے پورا مکے سے آتے تھے، اس اسپاٹ پہ آتے تھے. اس اسپاٹ پہ آ کے جس کو یمن جانا وہ یمن کی طرف چلا جاتا، جو مدینہ منورہ جا رہا ہو مدینہ منورہ، جو طائف، جو جتنے راستے تھے اس راستوں کی طرف لوگ جانے لگتے تھے. تو مین جو اسپاٹ تھا جس کو سب کو اس اسپاٹ پہ آنا ہے، وہ میدان کا نام ہے غدیر. آج بھی ہے. اگر آپ اللہ ہم کو حج و عمرہ نصیب کرے. ابھی ریسنٹلی جب میں لاسٹ عمرے پہ گیا تھا یا اس کے بعد کا عمرے پہ، تو اس وقت ہم کیا کیا تھا، ہم نے میں جدہ پہنچا تھا اور جدہ سے ہم جوفا گئے تھے. جوفا وہ میقات ہے جو عمرے پہ یا حج پہ جانے والوں کے لیے، جدہ والوں کے لیے ہے. اور مسجد شجرہ مدینہ منورہ سے آنے والے کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. یہ آپ کو معلوم ہے کعبہ بیچ میں ہے. 4 اس کے میں اپنی لینگویج میں بول رہا، 4 چیک پوائنٹس ہے. طائف والوں کے لیے میقات الگ ہے، جدہ والوں کے لیے میقات الگ ہے. جو یمن سے بھی آ رہے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ ملتے. جو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں ان کے لیے مسجد شجرہ ہے. آپ کو میقات پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ آپ ڈریس کو چینج کرتے، وہاں احرام باندھتے، وہاں سے نیت کرتے اور خانہ کعبہ کرتے. خانہ کعبہ ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں جا سکتا. آپ کو اس طرح سے پورا ایک اللہ نے اصول بنا کہ اس اصول کے ساتھ تم کو عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، مکے پہ جانا ہے. بس اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جدہ والوں کے لیے اگر کوئی جدہ پہ لینڈ کرتا تو اس کی میقات کا نام ہے جوفا. جوفا آج نام ہے جوفا. اس زمانے میں یہی میدان غدیر تھا. یہ میدان غدیر ہے جوفا جو ہے آج میقات. تو اپنے مولا کے چاہنے والے سب جاتے، اس لیے جاتے جدہ والے کہ یہ غدیر کا زیارت ہو جاتی. آج وہاں پہ کچھ نہیں ہے، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور میدان ہے باہر. تو یہ سارے قافلے اس اسپاٹ پہ پہنچے تھے راؤنڈ اباؤٹ. سرکار کا قافلہ بھی پہنچے. جب پہنچ رہے تھے کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، ابھی قافلے پیچھے سے بھی آ رہے تھے. جب سرکار وہاں پہنچے، جب آپ کا اونٹ پہنچا، آپ کی اماری پہنچی، تو اس وقت جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے وہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ مشہور آیت غدیر کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جبرائیل نے آ گیا اور سرکار کو کہا گیا ہے، میرے اللہ کہہ رہا میرے حبیب یا رسول وہ اعلان کر دو جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو تم نے کار رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کبھی اپنے حبیب سے ایسے بات نہیں کرتا. یہ ایک آیت آتی ایسی ہے کہ جس میں مزاج اللہ کا بدلا ہوا ہے. آپ کیوں بدلا ہوا ہے؟ صرف اس لیے بدلا ہوا ہے، رسول سے نہیں، بلکہ امپورٹنس آف دی آیت بتا رہا، امپورٹنس آف دی حکم بتا رہا کہ یہ وہ حکم ہے کہ یہ اگر ولایت کو کوئی نہیں مانتا تو ہم رسول کی رسالت کا اعلان اگر رسول نہیں کرتے تو ان کی رسالت انکمپلیٹ ہوتی، تو تمہارے اعمال اور تمہارے اسلام کا کیا اثر ہوگا. کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اب آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے لفظ کافر کیوں استعمال کیا؟ وائی ضرورت ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ، اس لیے کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. لیکن اللہ نے بتایا کہ اگر ولایت امیر المومنین کو نہیں مانو گے تو سوائے کفر کا اور کچھ نہیں. آپ سمجھے کتنی امپورٹنس جو میں اتنے آپ کو بتاتے ہوئے آ رہا. 35 منٹس کا میرا لیکچر ہو گیا. امپورٹنٹ ترین لیکچر ہے آج غدیر اہل بیت چینل کے اوپر. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھی ویسی اہتمام کیا. سرکار تو جانتے ہیں، آپ نے بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وہی آیت کا اللہ کے رسول نے کیا کہا. جو لوگ آگے چلے گئے تو ان کو بلانا تھا. اور یہ عرب لالچی ہوتا ہے، گریڈی ہوتا ہے. اب اتنا حج کر کے تھک کے جا رہے، کوئی آگے بڑھ گئے. اب کون پلٹ گیا ہے، کیوں پلٹ گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ ان کو بلانے کے لیے تم یہ پکارو، آواز دو کہ یا ایھا الناس حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. اے انسانوں واپس آؤ، حیا علی خیر العمل. خیر عمل کی طرف رسول تم کو بلا رہا. خیر عمل یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے. خیر عمل اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی عمل بار بار بول رہا، اس پہ سٹریس کر رہا میں، اس لیے کہ غدیر کی امپورٹنس کو سمجھو. حج عمرہ زیارت، حج عمرہ نماز روزہ سب چیزیں ایک طرف ہے، اعلان غدیر ایک طرف ہے. کہا حیا، اس دن سے حیا علی خیر العمل آیا ہمارے پاس. جبرائیل نے اور سلمان نے اور بوزر نے پکارنا شروع کیا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. جو مسلمان آگے بڑھ گئے تھے، قافلے آگے بڑھ گئے تھے، ان لوگوں نے کہا رہی کون سا خیر عمل ہے؟ اس سے بڑا خیر عمل کیا ہوگا کہ ہم حج کر لیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی خیر عمل اللہ کا رسول دینا چاہ رہا. سب واپس پلٹ گئے. جو پیچھے تھے ان سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا انتظار کرو، جسٹ ویٹ فار دیم، کہ سب آ جائیں. بڑا اہتمام کیا اللہ کے رسول نے. پورا مجمع، جسٹ امیجن 100,000 میں 110,000 بول رہا، یہ میدان میں آ گئے. جب سب جمع ہو گئے سرکار نے کہا کہ مجھے اعلان کرنا ہے. آئی ہیو ٹو اناؤنس سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. ایک حکم کا اعلان کرنا ہے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا حکم ہے. آپ نے کہا کہ مجھے ممبر بناؤ، میرے لیے ممبر بناؤ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کیسے ممبر بنے گا، یہ تو میدان ہے. تو آپ نے کہا کہ کجاووں کا ممبر بناؤ. سارے کیملس کے اوپر جو انگلش میں جس کو آپ بولیں گے سیٹ، جتنے سیٹس ہوتے ہیں سب اتروا لیے. اتروا کے اس کا ایک ممبر بنا. سارا مجمع آ کے بیٹھا، پورا مجمع آ کے بیٹھ گیا. سرکار ممبر پہ گئے. اب میں اپنے یوتھ کو جو اہل بیت چینل لندن سے مجھے سن رہا، میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 2 خطبے ضرور پڑھو، ہر خطبہ پڑھو، ہر سرمن پڑھو. لیکن میں ایک ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ یہ سرمن ضرور پڑھو. انگلش میں بھی ہے، گوگل کرو گے تو ملے گا. 2 سرمن ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. تمہاری لائف بدل جائے گی. لائف چینجنگ سرمن صحیح ہے. میں ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کے بچے ہیں، لائف چینجنگ سرمن، لائف چینجنگ سرمن غدیر کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور باغ فدق کا سرمن جو ہے میری مظلوم بیوی کا دربار میں جو میری مظلوم بیوی نے دیا، وہ سرمن بھی ضرور پڑھو. یہ 2 سرمن تمہاری لائف چینجنگ ہے. نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے، لائف چینجنگ. بی بی زینب کا، مظلوم بی بی زینب کا خطبہ دربار کا، وہ بھی چوتھے امام کے خطبے سارے پڑھنا. لیکن یہ پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ غدیر کے دن کم از کم 1 پیج پڑھو، 2 پیج پڑھو. سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول